बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। खुद पसंदी और अना दो अलग नाम हैं, लेकिन अगर आप खुद पसंदी और अपनी बात को अहमियत देकर अगले बंदे को मुतासिर करना चाहते हैं तो ये आपकी भूल है। क्योंकि जहां खुद पसंदी पाई जाती है वहां अना किसी जहरीले मादे की तरह आपकी जात में शामिल हो जाती है और आपकी जात को मस्क करके आपको मुआशरे का नासूर बना देती है। लिहाजा मैं इन दोनों चीजों से दूर रहने वाला एक आम इंसान था, लेकिन मेरे अंदर एक खूबी बहरहाल पाई जाती थी और वो थी टेलीपैथी की खूबी। लेकिन खूबी भी मुझे अल्लाह ताला ने महदूद ही दी थी। जी हाँ, मैं किसी के जहन को पढ़ सकता था और फिर किसी इंतहाई कमजोर जहन के मालिक शख्स को कोई खास काम करने पर मजबूर भी कर सकता था, मगर हर किसी को नहीं। और बाज़ औक़ात तो मुझे किसी का जहन पढ़ने में काफ़ी दुश्वारी का सामना भी करना पड़ता था, या फिर कभी कभार किसी का जहन पढ़ पाना भी मेरे लिए आज़ाब बन जाता और मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ता। और अपनी इसी खूबी की बदौलत मैंने प्राइवेट डिटेक्टिव बनने का इरादा किया आगे पीछे कोई था नहीं, लिहाजा कोई रोकने वाला भी नहीं था, और अगर कोई रोकने वाला नहीं था तो जनाब साथ देने वाला भी नहीं था, क्योंकि इस काम को शुरू करने के लिए एक अदद ऑफिस की ज़रूरत थी और इसके लिए पैसे मेरे पास नहीं थे। तो ऐसे मुश्किल वक्त में मुझे अपना दोस्त उबैद याद आया। फिर मैंने आओ देखा नताओ और जा धमका उसके घर आना जाना था, लिहाजा दरवाज़ा खुला देखकर सीधा अंदर ही चला गया और फिर अंदर का नज़ारा देखकर मेरे औसान खता हो गए, क्योंकि हमारे दोस्त मौसूफ अपने अब्बा से पिट रहे थे। उनके अब्बा ने गुस्से से मेरी तरफ देखा तो ऑल फॉल बकते हुए मुझे जूता खींच मारा। मैंने जुस्त लगाकर साइड में फेंका और जूता उनके वफादार कुत्ते को जा लगा, जो टाऊं टाऊं करते हुए घर से बाहर भागा। तो मैंने भी राह फरार में आफियत समझी। खैर, किस्सा मुख्तसर के उबैद ने मुझे सूद पर कर्जा दिलवा दिया और मैंने अपना ऑफिस बना लिया। कराची के पोश एरिया में बनाया गया ऑफिस मुझे बहुत ही पसंद आया था, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत थी, और वो ये कि ऑफिस मेरे अलावा किसी को पसंद ही नहीं आ रहा था। जब भी तो इतने दिन गुजरने के बाद भी कोई भी कभी भी मेरे पास नहीं आया था। हस्बे मामूल में चाचा शीदे की दुकान पर उधार चाय पीने आया था। जब मैं चाय पी चुका तो कोडू किलर मेरे पास बिल लेकर आधम का। दरअसल ये छोटे कद का आदमी था और उसे कोडू किलर का नाम उसके उधारियों ने दिया था, जिनका मानना था कि कोडू किलर से उधार लेकर बंदा छुप नहीं सकता। ये बंदा कमाल का हुनरमंद था और अपना पैसा निकालना जानता था। मैंने दांत निकालते हुए कहा, क्या बात है जनाब, आज तो दबंग स्टाइल में बिल लेने आए हो। कोडू किलर ने मेरी बात को भाव न देते हुए कहा, हमें आपके चाय पीने से डर नहीं लगता साहब, हमें तो आपके उधार से डर लगता है। मुझे एकदम ही हंसी आ गई। वो तो बिल्कुल रज्जो के से अंदाज में बात कर रहा था। वो फिर मुखातिब हुआ, 780 रुपए बनते हैं। वो गुस्से में था। मैंने फौरन अपने हुनर का इस्तेमाल किया और कोडू के जहन में आधम का। मैंने टेलीपैथी के जरिए उसके गुस्से को ठंडा किया और ये बावर कराया कि कोई खास बात नहीं है और पैसे जल्द ही मिल जाएंगे, मैं भागने वाला थोड़ी हूँ। ये वो बातें थीं जो मैंने कोडू किलर के जहन में डाल दी थी। कोडू किलर आराम के साथ वापस चला गया तो मैं भी वहां से खिसक गया। मैं लंबे लंबे डग भरता हुआ जब अपने ऑफिस में आया तो अंदर एक खूबरू औरत को बैठे देखा, जो यकीनन मेरी ही मुंतज़िर थी। मुझे देखकर वो एहतराम से खड़ी हो गई। मैंने सरापा उसका जायजा लिया। वो स्मार्ट थी और दराज कद की मालिक थी। उसने ब्लैक कलर का चश्मा लगा रखा था, जो उसके बॉब कट हेयर स्टाइल को और भी जाज़िब नज़र बना रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ कहता वो शाइस्ता लहजे में बोली, क्या आप मिस्टर हादी हैं? जी, मैं ही हादी हूँ, मैंने तासुफ से जवाब दिया। उसने यकीनन मेरे टेबल पर रखी नेम प्लेट पढ़ ली थी, जहां पर वाज़े तौर पर लिखा हुआ था डिटेक्टिव हादी। मैंने उस खूबरू सरापाए हुस्न को बैठने का इशारा किया और खुद भी उसके मुकाबिल अपनी निशिस्त पर बराजमान हो गया। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ?
جواب دینے سے پہلے اس نے اپنا چشمہ اتارا اور ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، دراصل مجھے لگتا ہے کہ جس کیس کی وجہ سے میں آپ کے پاس آئی ہوں اسے سننے کے بعد شاید آپ کو میری دماغی حالت پر شک گزرے۔ میں نے فوراً کہا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میں ایک جاسوس ہوں اور میرا یہ ماننا ہے کہ کچھ عجیب طرح کی حالت سے گھبرا کر ہی لوگ میرے پاس آئیں گے، لہٰذا مجھے آپ کے کیس میں دلی وابستگی ہوگی۔ اس نے ہاں میں سر ہلانے کے بعد کہا، مجھے لگتا ہے میری سوتیلی بیٹی کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ رکی اور میرے چہرے کا بغور جائزہ لینے کے بعد پھر گویا ہوئی۔ میری بیٹی کو لگتا ہے کہ اس پر سایہ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کوئی مرا ہوا انسان اسے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتا ہے۔ وہ رکی تو میں بولا، آپ نے کہا آپ کی سوتیلی بیٹی؟ کیا آپ کے شوہر نے دوسری شادی بھی کی ہوئی ہے؟ اس نے فوراً جواب دیا، اصل میں عامر نے میرے ساتھ دوسری شادی کی تھی۔ ان کی پہلی بیوی وفات پا گئی تھی، سلمہ۔ اس وقت چھوٹی تھی جب میری شادی ہوئی۔ آپ کی بھی کوئی اولاد ہے؟ جی، میرا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے۔ بیٹا اسلام آباد میں پڑھتا ہے جبکہ رخسانہ گھر میں ہی ہوتی ہے۔ اس نے وضاحت کی تو میں نے پوچھا، سلمہ کو کیسے یقین ہے کہ کوئی مرا ہوا انسان اس کو یہ کہتا ہے؟ وہ ایک دفعہ صحن میں تھی تو بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا اور ہم گھر والوں نے بھی کتنی دفعہ اس سائے کو دیکھا ہے جو سلمہ کے کمرے میں اکثر آتا رہتا ہے۔ اوہ، تو آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں؟ جی بالکل، کیونکہ پولیس والے ایسے کیسز کو ہینڈل نہیں کرتے اور الٹا ہم ہی کسی مصیبت میں پڑ جائیں گے، اور اس کام میں آپ کو معقول معاوضہ بھی دوں گی میں۔ وہ خاموش ہوئی تو میں نے ہاں کرنے سے پہلے اس کے ذہن کو پڑھنے کی کوشش کی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کہاں تک سچ بول رہی ہے، مگر مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ مجھے اس کے ذہن تک رسائی نہیں ملی۔ میں حیران ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ بہرحال میں نے حامی بھر لی کیونکہ قرض بھی تو لوٹانا تھا۔ اوکے، میں آپ کا کیس ہینڈل کروں گا، وہ مسکرائی اور بولی، آپ کا معاوضہ؟ پھر جب ہمارے درمیان ڈیل فائنل ہو گئی تو شازیہ صاحبہ وہاں سے چلی گئی۔ میرا ان کے گھر شام کو جانا طے ہوا۔ شام تک کا وقت اسی سوچ بچار میں گزر گیا کہ آخر میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے مسز شازیہ کا ذہن کیوں نہیں پڑھ پا رہا۔ مجھے اس کے ذہن تک رسائی کا نہ ملنا کچھ عجیب سی بات تھی، لیکن جو بھی تھا میرا کام چل پڑا تھا اور میرے ہاتھ میں ایک انتہائی پیچیدہ کیس تھا۔ شام کو جب میں مسز شازیہ کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا تو ان کا عالیشان بنگلہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ میں نے بیل بجائی تو دروازہ مسز شازیہ نے ہی کھولا، جیسے وہ میری ہی منتظر ہوں۔ لان میں کرسیاں ٹیبل لگائی گئی تھیں۔ مسز شازیہ نے مجھے وہاں بیٹھنے کا کہا اور خود اندر چلی گئی۔ مسز شازیہ اندر جا چکی تو میں کرسی پر بیٹھنے لگا۔ اسی وقت مجھے اپنے بائیں جانب سے کھٹکے کی آواز آئی۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے آہستگی سے کھڑکی بند کی ہو۔ میں نے بائیں جانب دیکھا تو مجھے کھڑکی نظر آ گئی، لیکن باہر سے اندر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اٹھا اور کھڑکی کے نزدیک آ گیا۔ میں نے دونوں ہاتھوں کو اپنے آنکھوں کے گرد رکھا اور اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ دفتن میرے عقب سے کسی نے ہنکارا بھرا تو میں نے فوراً مڑ کر دیکھا۔ میرے عقب میں ایک 40 سے 45 سال کے لگ بھگ ایک باوقار آدمی کھڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی خفت مٹانے کے لیے کچھ کہتا وہ آدمی بولا، میں نے اندر سے پردے لگا کر کھڑکیوں کو بند کر دیا ہے کیونکہ سلمہ کو روشنی پسند نہیں ہے۔ دراصل مجھے اندر سے آواز آئی تو غیر ارادی طور پر میں ایسی غلطی کر گیا۔ میں نے اپنی شرمندگی محسوس کرتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، ہمیں بھی سلمہ کے کمرے میں سرگوشیاں اور مختلف طرح کی آوازیں آتی ہیں۔ ایسے میں غلطی کرنا فطری امر بن جاتا ہے۔ وہ پڑھا لکھا سلجھا ہوا انسان تھا۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا کہا۔ جب ہم کرسیوں پر براجمان ہو چکے تو مسز شازیہ اپنی بیٹی رخسانہ کے ساتھ نمودار ہوئی۔ ان کے ہاتھ چائے کی ٹرے تھی جس میں خشک میوہ جات اور بسکٹ بھی نمایاں تھے۔ ہم لوگ چائے اور لوازمات سے لطف اندوز ہو چکے تو میں نے کہا، آپ میں سے کسی نے کوئی غیر معمولی بات دیکھی ہو جو سلمہ کے لیے خطرے کا باعث ہو تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں۔ مسز شازیہ کے شوہر عامر بولے، سلمہ ایک سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ ہماری زندگی بہت ہی اچھی گزر رہی تھی کہ اچانک ہی سلمہ نے اپنے آپ کو کمرے میں مقید کر دیا۔ پہلے پہل تو وہ کچھ بھی بتانے سے گھبراتی تھی، لیکن ایک رات میں اپنے آفس سے لیٹ گھر آیا تو جیسے ہی گھر میں داخل ہوا مجھے کسی انسان کا سایہ سلمہ کے کمرے کے دروازے کے پاس نظر آیا۔ میں فوراً ہی سلمہ کے کمرے میں گیا اور دیکھا تو وہ اپنے وارڈروب کو بند کر رہی تھی۔ اتنی رات کو کپڑوں کی کھڑکی کے پاس اس کا یوں کھڑا ہونا مجھے معیوب لگا۔
پھر میرے بے حد اصرار پر وہ کچھ بتانے پر قائل نہیں ہوئی۔ مسٹر عامر، آپ اپنی رودات سنا چکے تو مسز شازیہ بولی۔ میں نے اس کے کمرے سے ایک رات مردانہ آواز سنی جو بہت ہی واضح تھی۔ میں اس کے کمرے میں گئی تو میرے اصرار کرنے پر سلمہ نے بتایا کہ کوئی مرا ہوا انسان اس سے باتیں کرتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ اس کی بات سن کر ہم پریشان ہو گئے اور پھر باہمی مشورے سے آپ کی خدمات حاصل کی۔ مسز شازیہ اپنی بات کہہ چکی تو میں نے سوالیہ نظروں سے رخسانہ کی جانب دیکھا تو رخسانہ بولی، حالات اس وقت زیادہ خراب ہوئے جب ایک رات وہ مجھے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے اپنے دوست سے ملوانا چاہتی ہے۔ میں اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ آپ نے اسے پوچھا نہیں کہ رات کو کون سا دوست اس کے کمرے میں آیا ہے؟ اس نے تعصب سے جواب دیا، میں نے پوچھا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ رخسانہ دوبارہ گویا ہوئی۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنا نام نہیں بتاتا۔ مجھے تجسس ہوا اور میں اس کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ اس نے مجھے اپنے سائیڈ بیڈ پر بٹھا لیا۔ پھر اس نے دروازہ کھولا اور اس میں سے ایک دانت نکال کر میرے ہاتھ پہ رکھ دیا اور بولی کہ یہ اس کے دوست کا دانت ہے۔ رخسانہ سانس لینے کے لیے رکی اور پھر بولی۔ میں نے کہا، اس نے تمہیں دانت کیوں دیا؟ تو سلمہ بولی کہ اس کے دوست کا ماننا ہے کہ اس تحفے کے ذریعے ان کے درمیان دوستی پکی ہو جائے گی۔ پھر جب میں نے پوچھا کہ اس کا دوست تو کمرے میں موجود نہیں، کیا وہ آنے والا ہے؟ تو سلمہ نے کہا کہ وہ وارڈروب میں چھپا ہوا ہے اور چاہتا ہے کہ تم اسے وارڈروب کا دروازہ کھول کر باہر نکالو۔ آپ کو ڈر نہیں لگا کیا؟ آپ کے دل میں خیال نہیں آیا کہ آپ کو اپنے پاپا یا ممی کو بلا لینا چاہیے؟ میرے سوال پر وہ بولی، میرے دل میں خیال آیا تھا لیکن اس وقت میں ڈر گئی تھی اور پہلے کمرے سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ تو کیا آپ نے وارڈروب کھولا؟ نہیں۔ سلمہ کے کہنے پر میں نے مڑ کر وارڈروب کو دیکھا اور بیڈ سے نیچے اتر آئی اور میں نے سلمہ سے کہا کہ اس کا دوست مجھے ڈرا رہا ہے، لہٰذا وہ خود ہی باہر آ جائے۔ تو سلمہ نے کہا کہ نہیں، وہ چاہتا ہے کہ وارڈروب تم کھولو۔ اس کی بات سن کر مجھے شدید خوف محسوس ہوا اور میں دروازے کی جانب بھاگی اور دفعتاً مجھے وارڈروب کے پٹ زور سے کھلنے کی آواز آئی۔ تب تک میں کمرے کا دروازہ کھول چکی تھی۔ باہر نکلتے ہوئے مجھے ایسا لگا جیسے میرے بالوں کو کسی نے پکڑنے کی کوشش کی ہو، مگر میں بھاگتے ہوئے پاپا کے پاس آئی اور سب کچھ بتا دیا۔ رخسانہ اپنی رودات سنا چکی تو میں نے عامر سے پوچھا، آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ کیا وہ اس سارے معاملے سے بے خبر ہے؟ مسٹر عامر نے تحمل سے جواب دیا، عظیم کے لاسٹ سیمسٹر چل رہے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسے وقت میں اسے پریشان کر دیا جائے۔ اور مسٹر ہادی، اگر آپ کے ذہن میں شازیہ عظیم یا پھر رخسانہ سے متعلق کوئی شک پنپ رہا ہے تو وہ بے سود ہوگا، کیونکہ سلمہ مجھ سے زیادہ شازیہ اور رخسانہ کو چاہتی ہے اور میری فیملی میں ایسا غلیظ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کو ہائر کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ پولیس والے الٹا ہم سے سوالات شروع کر دیتے اور حالات مزید خراب ہو جاتے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری تمہید کے پیش نظر آپ آئندہ شک کا دائرہ میری فیملی کے بجائے اصل نقطے پر مرکوز رکھیں گے۔ مسٹر عامر نے دو ٹوک لہجے میں بات میرے گوش گزار کر دی۔ اس عرصے کے دوران میں رخسانہ اور مسٹر عامر کا ذہن پڑھ چکا تھا، جہاں تک مجھے آسانی سے رسائی ہو چکی تھی۔ ان کے ذہنوں میں مجھے سلبین سے ہمدردی کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ میں آپ کی ہدایت پر غور کروں گا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سلمہ سے ملنا چاہوں گا اور اس دوران میں کمرے کا جائزہ بھی لے پاؤں گا۔ مسٹر عامر نے کہا، سلمہ کو شازیہ نے آپ کے متعلق بتا دیا تھا اور وہ آپ سے ملنے پر رضامند ہے، لیکن اس کے کمرے میں آپ اکیلے ہی جائیں گے کیونکہ سلمہ کو تنہائی پسند ہے اور تمام لوگوں کی موجودگی میں وہ کھل کر بات نہیں کر پائے گی۔ مسٹر عامر نے معقول بات کی تھی، لہٰذا میں مسز شازیہ کی معیت میں چلتا ہوا سلمہ کے کمرے تک پہنچ گیا۔ مسز شازیہ نے دروازہ ناک کیا تو تھوڑے توقف کے بعد سلمہ کی آواز سنائی دی، آ جائیں، دروازہ کھلا ہے۔ مسز شازیہ نے باہر سے ہی کہا تھا، سلمہ، مسٹر ہادی آئے ہیں، یہ تم سے تمہارے دوست سے متعلق چند سوالات کریں گے۔ انہوں نے رک کر جواب کا انتظار کیا مگر اندر گہری خاموشی چھائی رہی۔ مسز شازیہ نے مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا اور خود واپس چلی گئی۔ میں نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں سلمہ کے بیڈ کنارے رکھا لیمپ روشن تھا، باقی تمام لائٹس آف تھی۔ کھڑکیوں اور روشن دان کو بند کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اندر اندھیرا کچھ زیادہ ہی تھا، جبکہ سلمہ اپنے بیڈ کی پشت پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور اس کی گود میں سیاہ رنگ کی ایک بلی تھی جس کے گلے میں سنہری رنگ کا پٹا تھا۔ سلمہ اس کی کمر سہلا رہی تھی۔ میں نے بلی کا بغور جائزہ لیا تو مجھے وہ ایک پرانی بلی لگی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ بلی نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لی۔
میں نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، آئی ایم سوری، شاید میری وجہ سے آپ کے آرام میں خلل پڑا ہوگا۔ سلمیٰ جواب تک وارڈروب کو گھور رہی تھی۔ اس نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا۔ اس نے بالوں کو کلوز کر کے کیچر لگا دیا، جبکہ رت جگی کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے۔ اس کے گال اندر کی طرف دھنسے ہوئے تھے اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہی تھی۔ آپ اس کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں۔ اس نے میری بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ کرسی کی طرف بڑھتے ہوئے میں نے دیوار پر دیکھا کہ وہاں پر کچھ لائنیں لگائی گئی تھیں۔ میں نے ان کو گنتی کیا تو وہ 19 لائنیں تھیں، جن میں سے 12 لائنوں کو کاٹا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی سلمیٰ گنتی کر رہی تھی مجھے یہ بات کافی عجیب لگی تھی۔ جب میں کرسی پر بیٹھ چکا تو سلبیر نے کہا، میرے دوست کو آپ کا آنا اچھا نہیں لگا۔ کیا وہ تم سے ناراض ہو گیا ہے؟ ہاں، وہ کہتا ہے تم لوگوں کا دماغ پڑھ لیتے ہو۔ سلمیٰ کے انکشاف پر میں دنگ رہ گیا، کیونکہ اپنی ٹیلی پیتھی کی خوبی سے متعلق میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ بس تمہیں ڈراتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں نے اسے یقین دلانا چاہا۔ اس دوران بلی لپک کر میرے پاس آ گئی اور میرے پاؤں پر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ آپ مجھے اپنے دوست سے متعلق بتا سکتی ہیں وہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ سیاہ دیواروں میں رہتا ہے جہاں سے بھاگنا ممکن نہیں ہے، اور وہ اکیلا ہے اور چاہتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ چلوں۔ سلمیٰ نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں بتایا۔ وہ کس دن آپ کو اپنے ساتھ لے جائے گا؟ پہلے دن جب وہ آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں دیوار پر 19 لائنیں لگا دوں۔ ہر روز جب وہ مجھے کہے تو میں 1 لائن کاٹ دوں۔ اس طرح جب میں آخری لائن بھی کاٹ دوں گی تو مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ وہ دکھنے میں کیسا ہے؟ میں نے دوبارہ سوال کیا۔ سلمیٰ کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر چلا گیا۔ وہ سیاہ رنگ کا ہے، جیسے کسی انسان پر سیاہ پگھلتا ہوا ربڑ کا گولا پھینک دیا گیا ہو۔ بات کرتے ہوئے سلمیٰ وارڈروب کو بار بار دیکھ رہی تھی۔ میں نے وارڈروب کا بغور جائزہ لیا اور بولا، کیا وہ وارڈروب سے نکلتا ہے؟ ہاں، سلمیٰ نے صرف اتنا ہی کہا تھا۔ کیا جب اس کا دل کرے وہ آ جاتا ہے یا پھر آپ وارڈروب کو کھول کر اسے اندر آنے دیتی ہیں؟ سلمیٰ میری طرف متوجہ ہو کر بولی، پہلے پہل وہ مجھے آواز دے کر کہتا تھا کہ میں وارڈروب کا دروازہ کھولوں، وہ باہر نکلتا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر ایک دن اس نے مجھے ایک دانت دیا اور بتایا کہ یہ اس کا دانت ہے، اگر میں اسے اپنے پاس رکھ لوں تو پھر وہ جب چاہے وارڈروب سے باہر آ سکتا ہے۔ تو یقیناً آپ نے وہ دانت اپنے پاس رکھ لیا ہوگا۔ کیا آپ کو ایسا نہیں لگا کہ یہ سب کچھ غیر مناسب اور انتہائی خطرناک ہے اور آپ کا ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اس افریت سے متعلق آپ اپنے گھر والوں کو آگاہ کر دیں؟ میں نے تعصب سے کہا تو وہ کرب آمیز لہجے میں بولی، میں نے ایسا کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ پہلے دن کو میرے پاس آتا تھا، لیکن جب میں نے اس سے دانت لیا تو وہ پوری رات میرے کمرے میں گھومنے لگا اور مجھے تنگ کرنے لگا۔ ایک دن میں نے اسے دھمکی دی کہ میں اس کی موجودگی کا اپنے گھر والوں کو بتا دوں گی، تو اس نے میری کمر پر تھپڑ مارا، جس کی تکلیف میں آج بھی اپنے جسم پر محسوس کرتی ہوں۔ وہ رکی تو میں نے کہا، میں آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے تمام باتیں بتائیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا دوست میری موجودگی کو ناگوار نہیں سمجھے گا۔ سلمیٰ نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ میں وہاں پر رکا نہیں اور کمرے کا ایک بار پھر تائرانہ جائزہ لیتے ہوئے باہر آ گیا۔ ٹی وی لاؤنج میں وہ تینوں افراد میرے منتظر تھے۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا، مسز شازیہ نے اضطرابی لہجے میں پوچھا، سلمیٰ نے بات کی آپ سے؟ جی۔ پھر عامر نے کہا، تو آپ کس نتیجے پر پہنچے؟ سلمیٰ کی باتوں سے مجھے کافی سیر حاصل معلومات ملی ہیں۔ میں آج کوئی حکمت عملی بنا کر آپ کو آگاہ کر دوں گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بہتر حل ڈھونڈ نکالیں گے، مسز شازیہ نے کہا تو مسٹر عامر بولے، مسٹر ہادی، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ جب تک اس کیس کو حل نہیں کر لیتے آپ ہمارے گھر میں رہیں، تاکہ آپ اس مردار کو خود دیکھ لیں۔ ان کی بات میں دم تھا، لہٰذا میں نے ہاں کر دی۔ چلیں، میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دیتا ہوں، مسٹر عامر نے کہا تو میں مڑتے ہوئے مسز شازیہ کو مخاطب کیا۔ مجھے یاد آیا مسز شازیہ، آپ کی بلی بہت پیاری ہے۔ کیا؟ ان تینوں نے یک لخت حیران ہو کر کہا، آپ کس بلی کی بات کر رہے ہیں؟ رخسانہ نے حیرانگی کے عالم میں دریافت کیا۔ سیاہ رنگ کی بلی، غالباً وہ ایرانی نسل کی بلی ہے جس کے گلے میں سنہری رنگ کا پٹا بھی بندھا ہوا ہے، اور پٹا صرف پالتو بلیوں کو ہی باندھا جاتا ہے۔ میں نے تفصیلاً بتایا تو مسٹر عامر بولے، لیکن اس بلی کو مرے ہوئے 1 ہفتہ گزر چکا ہے اور میں خود اسے جنگل میں دفنا کر آیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس گھر والوں کے ساتھ تو کوئی عجیب ہی معاملہ تھا، یہاں پر سب کچھ ہی غلط ہو رہا تھا۔ دیکھیں، میں آپ سے ہمدردی رکھتا ہوں، لیکن ایک بات میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ اگر وہ ایرانی بلی مر چکی ہے تو سلمیٰ اس کو اپنی گود میں بٹھا کر سہلا کیوں رہی تھی؟ کیا اسے معلوم نہیں ہے
کہ وہ مر چکی ہے؟ میں ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، دراصل وہ بھی سلمہ کی ہی ہے۔ جب سے وہ ان حالات کو پہنچی ہے ہمیں اس کی فکر کھائی جا رہی ہے، اور بلی کیونکہ سلمہ کے کمرے سے باہر مری تھی اسی لیے وہ اس بات سے بے خبر ہے، اور ہم نے اسے بتایا بھی نہیں کہ ایسے ہی اس کی پریشانی میں اضافہ ہوگا۔ مسز شازی نے وضاحت بیان کی تو ان کی بات میں مجھے دم نظر آیا۔ بہرحال بلی کی موجودگی میرے لیے خوفناک معمے سے کم نہیں تھی۔ خیر جو بھی ہو، میں اس معاملے کو حل کر کے رہوں گا، میں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ تو مسٹر عامر مجھے میرا کمرہ دکھانے کے لیے میرے ساتھ آ گئے۔ مجھے کمرے میں چھوڑنے کے بعد وہ چلے گئے اور میں نہانے کے لیے چلا گیا۔ جب واش روم سے باہر آیا تو مسز شازیہ میرے لیے کھانے کی ٹرے لگا چکی تھی۔ کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد وہ چلی گئیں۔ میں اس نقطۂ بے قرار کو سمجھانے کی حکمت عملی ترتیب دے لی تھی اور صبح ہوتے ہی اپنی تفتیش کا دائرہ کار بڑھانے والا تھا۔ سوتے ہوئے میں اچانک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے کوئی جلتی ہوئی چیز میرے چہرے پر رکھ دی ہو۔ میں نے فوراً لیمپ آن کیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے سرہانے مسٹر عامر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، آپ اس وقت یہاں؟ خیریت تو ہے نا؟ انہوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور ہاتھ اٹھا کر کمرے کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں پر اندھیرا تھا اور میں کچھ دیکھنے سے قاصر تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا مسٹر عامر نے اندھیرے کونے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ شاید وہ مجھے کچھ دکھانا چاہتے تھے۔ میں بھی بیڈ سے نیچے اتر آیا۔ مسٹر عامر کے پیچھے چلتے ہوئے اندھیرے کونے کی طرف بڑھا جہاں پر لیمپ کی روشنی نہیں جا رہی تھی۔ مسٹر عامر چلتے ہوئے تاریک حصے میں پہنچ چکے تھے جبکہ میں ابھی روشنی میں ہی تھا۔ اچانک ایک خیال میرے ذہن میں سرایت کر گیا۔ میں نے دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ میں نے خود چٹخنی لگائی تھی تو پھر مسٹر عامر اندر کیسے آئے؟ اس خیال کے آتے ہی خوفناک لہر میرے وجود کو پاش پاش کر گئی۔ میں نے اندھیرے میں کھڑے مسٹر عامر کی جانب دیکھا تو دنگ رہ گیا، کیونکہ وہاں پر مسٹر عامر نہیں بلکہ وہی مرا ہوا انسان کھڑا ہوا تھا۔ اس نے گھوم کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے اس پر کسی نے پگھلا ہوا ربڑ پھینک دیا ہو۔ اس کے جسم میں جگہ جگہ سوراخ تھے جن سے گرم بھاپ نکل رہی تھی۔ وہ میری طرف بڑھا اور اسی وقت دروازہ زور زور سے کسی نے کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ پھر باہر سے مسز شازیہ اور عامر کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ مسٹر ہادی، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ جواب دیں مسٹر ہادی۔ میں نے لپک کر دروازہ کھول دیا۔ مسز شازیہ اور مسٹر عامر جلدی سے اندر داخل ہوئے اور مسٹر عامر نے لائٹ آن کر دی، اور میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ کمرے میں وہ مرا ہوا انسان نہیں تھا، وہ غائب ہو چکا تھا۔ عامر نے مجھے مخاطب کیا، مسٹر ہادی، آج رات سلمہ کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ ہم دونوں اس کے کمرے میں ہی رہے تھے۔ ہمیں کوریڈور میں سایہ دکھائی دیا جسے شازیہ نے دیکھا، جو کچن میں چائے بنانے جا رہی تھی۔ جب ہم آپ کے دروازے کے پاس آئے تو آپ کے بولنے کی آواز آئی اور پھر ہم نے دروازہ ناک کیا۔ مسٹر عامر تفصیل بتا چکے تو میں نے کہا، وہ مرا ہوا انسان یہیں پر تھا اور یقیناً مجھے نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سلمہ کے کمرے میں رات گزارنی چاہیے۔ ہم دونوں نے مسز شازیہ کی بات سن کر حامی بھر لی اور سلمہ کے کمرے کی جانب چلے۔ صبح ہوتے ہی میں نے ناشتہ کیا اور مسٹر عامر کے گھر سے نکل آیا۔ رات والے واقعے سے پہلے میں یہی سوچ رہا تھا کہ شاید مسز شازیہ، رخسانہ اور عظیم مل کر سلمہ کو مارنا چاہتے ہیں تاکہ تمام جائیداد ہڑپ کر سکیں، مگر رخسانہ کا ذہن پڑھنے کے بعد اور پھر اس مرے ہوئے انسان کو دیکھنے کے بعد مجھے اپنی سوچ بدلنا پڑی۔ میں یہ جان گیا تھا کہ ان کے ساتھ ہونے والے حادثات سچے تھے اور زندگی سے خطرہ تھا۔ رات کو باتوں باتوں میں مسٹر عامر نے انکشاف کیا کہ یہ گھر انہوں نے چند ماہ پہلے ہی خریدا تھا۔ جتنی رقم میں سودا طے پایا تھا وہ غور طلب تھی، کیونکہ گھر کی کنڈیشن کے حساب سے گھر کو اونے پونے داموں فروخت کر دیا گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس گھر میں پہلے رہنے والوں لوگوں کے ساتھ ایسے ہی واقعات رونما ہوئے ہوں گے جبھی رقم اتنی کم مانگی گئی تھی۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی تفتیش کی شروعات پولیس اسٹیشن سے شروع کروں۔ مجھے امید تھی کہ اگر پہلے کبھی اس گھر میں رہنے والوں کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہوگا تو اس کی رپورٹ ضرور درج کروائی ہوگی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ تھانے جانے سے پہلے اپنے دوست عبید کو ساتھ لے لیا جائے تاکہ اسے میں مالک مکان بتا کر پولیس والوں سے انفارمیشن نکلوا سکوں، کیونکہ مسٹر عامر پولیس کو اس معاملے میں دیکھنا نہیں چاہتے تھے تو ان کو ساتھ لے جانا ممکن نہیں تھا۔ میں نے عبید کو فون کر کے اپنی بتائی ہوئی جگہ پر بلایا۔ وہ اپنی بائک پر آیا تھا، لہٰذا ہم جلد ہی متعلقہ تھانے میں پہنچ گئے۔ صبح سویرے کا وقت تھا اور ابھی پوری طرح عملہ بھی حاضر نہیں ہوا تھا۔ ہم دونوں کمپلینٹ آفس میں داخل ہوئے۔
ایک موٹی توند والا پولیس آفیسر اپنی کرسی پر بیٹھا ٹیبل کو صاف کرنے میں مصروف عمل تھا۔ اس کے سر کا اوپری حصہ بالوں سے عاری ہو چکا تھا۔ ہمیں اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس نے سرسری سی نظر ہمارے اوپر ڈالی اور پھر فائلیں ترتیب سے رکھنے میں مشغول ہو گیا، اور ساتھ ساتھ وہ اپنی گنج پر بیٹھے ہوئے مکھیوں کو بھی اڑانے میں ناکام کوشش میں مصروف تھا جو اس کے گنجے سر کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ میں نے شائستہ لہجے میں کہا، سر آپ سے تھوڑی معلومات درکار ہیں۔ اس نے نظریں اٹھائے بغیر کہا، تشریف رکھیں۔ ہم بیٹھ چکے تو اس نے چند فائلیں ٹیبل پر پڑی ٹوکری میں رکھتے ہوئے کہا، جی کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ میں نے عبید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سر یہ سوسائٹی چائنا ٹاؤن کے مکان نمبر 19 کے رہائشی ہیں اور کچھ دنوں سے اس کے ساتھ کچھ عجیب طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، لہٰذا ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جن سے انہوں نے گھر خریدا تھا ان لوگوں نے کسی حادثے کی رپورٹ درج کروائی تھی کیا؟ اوہ، اس نے میری بات سنتے ہی چونک کر کہا، یہ دراصل پہلے انسان نہیں ہیں جو مکان نمبر 19 کی شکایت لے کر آئے ہیں، ان سے پہلے بھی لوگ آتے رہے ہیں، اور کیونکہ یہ انوکھی نوعیت کا کیس ہے اسی لیے میرے ذہن سے نکلا نہیں۔ مجھے اسے کسی ایسے ہی سوال کی توقع تھی۔ اپنی بات کہنے کے بعد پولیس والے نے اپنی گنج سے مکھیوں کو اڑایا۔ میں نے کہا، سر اگر ہو سکے تو مجھے ان کیسوں کی تفصیلات پڑھنی ہے۔ جی بالکل، لیکن آپ کی تعریف؟ میں نے عبید کی طرف اشارہ کیا۔ یہ مالک مکان ہے اور میں ایک پرائیویٹ جاسوس ہوں جو ان کے ساتھ ہونے والے حادثے کے سلسلے میں ان کی معاونت کر رہا ہوں۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ڈی پی او کا تصدیق شدہ لیٹر درکار ہوگا جس کے اوپر پرائیویٹ جاسوس رجسٹرڈ نمبر درج ہو، جبکہ مسٹر عبید کے پاس ان سوسائٹی والوں میں سے کسی 3 افراد کے گواہان کے طور پر دستخط شدہ ایک درخواست ہو جس پر ان کے متعلقہ کونسلر کی اسٹیمپ بھی لگی ہو، تبھی آپ کو معلومات دی جا سکتی ہیں۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اس نے پھر سے اپنی گنج سے مکھیوں کے غول کو اڑایا تھا۔ پھر ایک دفعہ تو میرا دل چاہا کہ اپنا جوتا اتار کر اس کے گنجے سر پر دے ماروں اور 5-7 مکھیوں کو قتل کر دوں، اور ساتھ ہی اس پولیس والے کی طبیعت بھی صاف ہو جاتی، کیونکہ جو وہ ڈیمانڈ کر رہا تھا وہ فی الفور تو ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا میں نے دوسرا طریقہ آزمانے کا فیصلہ کیا۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، میں نے ہپنوٹائز کرتے ہوئے اس کے ذہن میں پہنچ گیا اور اس پولیس والے سے متعلق پہلے مجھے جس بات کا پتہ چلا وہ یہ تھی کہ آج صبح سویرے کسی بات پر غصے میں آ کر اس کی دوسری اور نئی نویلی دلہن نے چائے سے بھرا کپ اس کی گنج پر دے مارا۔ کپ ٹوٹ گیا تھا اور گرما گرم چائے سے اپنے گنجے سر کی تواضع کروانے کے بعد وہ بھاگتا ہوا گھر سے نکلا اور رومال سے صاف کر کے تھانے میں آ گیا۔ تبھی اس کے گنجے سر پر تابڑ توڑ مکھیاں حملے کر رہی تھیں۔ خیر، میں نے اسے زیادہ کوریدنے کی کوشش نہیں کی اور اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ متعلقہ لیٹر وہ ہم سے وصول کر چکا ہے اور اب ہمیں مکان نمبر 19 کی فائل نکال دے۔ میں نے جیسے اس کے دماغ سے باہر نکلا وہ اٹھا اور الماری کھول کر ایک فائل اس نے میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے فائل کا بغور مطالعہ شروع کر دیا۔ میں جیسے جیسے فائل کا مطالعہ کر رہا تھا ویسے ویسے میرے حیرت کدے میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس فائل کے مطابق 7 لوگوں کا اس گھر میں قتل ہو چکا تھا، جن میں 4 لڑکیاں اور 3 لڑکے شامل تھے، اور ان تمام کی عمریں 10 سے 15 سال کے درمیان تھیں۔ ان واقعات میں جو بات مشترک تھی اور میرے لیے ورطۂ حیرت تھی وہ یہ تھی کہ ہر کیس میں مختلف تصاویر بھی شامل تھیں، جن میں سے ایک تصویر نمبر 19 لائنوں کی بھی تھی۔ یہ ویسی ہی لائنیں تھیں جیسی میں سیلبین کے کمرے میں دیکھ کر آیا تھا، مگر ان تصاویر میں فرق یہ تھا کہ تمام 19 لائنیں کاٹی گئی تھیں۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ سلمہ سچ بول رہی تھی اور وہ مرا ہوا انسان واقعی سلمہ کو 19ویں دن مارنے والا تھا۔ یہاں پر نمبر 19 بہت اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ میں نے فائل کے مطالعے کے ساتھ ساتھ اہم نکات کی اپنے اسمارٹ فون سے تصاویریں بھی نکالنی تھیں۔ تمام اہم باتیں پڑھنے اور نوٹ کرنے کے بعد ہم نے فائل پولیس والے کے حوالے کی اور تھانے سے باہر آ گئے۔ عبید کا کام پورا ہو چکا تھا، لہٰذا میں نے اس کو واپس بھجوا دیا اور مسٹر عامر کا نمبر ڈائل کیا۔ فون ریسیو کرنے کے بعد مسٹر عامر سنجیدگی سے بولے، جی ہاں مسٹر ہادی، فرمائیے۔ عامر، آپ نے جس شخص سے مکان خریدا تھا اس کی بیٹی اسی مکان میں قتل ہو چکی ہے۔ میں نے انکشاف کیا تو مسٹر عامر گویا ہوئے، مسٹر ہادی، میں نے اور شازیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیتے ہیں، شاید اس طرح سلمہ کی جان بچ جائے۔ وہ رکے تو میں نے کہا، ایسا بھی تو ممکن ہے، کیونکہ 2 خاندان ایسے بھی تھے جنہوں نے گھر کو چھوڑ دیا مگر پھر بھی متاثر ہونے والے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آپ فکر مت کریں، میں جلدی آپ سے رابطہ کروں گا۔ اور پھر ان کا جواب سنے بغیر میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ دراصل میں نے سڑک کی دوسری طرف اس سیاہ بلی کو دیکھا تھا جو رات کو سلمہ کے کمرے میں تھی۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ سلمہ کی بلی ہی ہے، مگر اس کے گلے میں بندھا سنہری رنگ کا پٹا ویسا ہی تھا
जैसा मैं सलमा की बिल्ली के गले में देख चुका था। और उस बिल्ली की तरफ मुतवज्जे होने का एक अंसर ये भी था कि वो साकिन खड़ी यकटिक मुझे ही देख रही थी। फिर वो मुड़ी और एक पुरानी सी दुकान के पहलू में जाकर खड़ी हो गई और मुड़कर मेरी तरफ देखने लगी। मैं अपनी जगह पर खड़ा हुआ और कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। इतने वो बिल्ली मुड़ी और वापस उसी जगह पर आके खड़ी हो गई। कुछ देर के बाद वो दोबारा मुड़ी और फिर उसी पुरानी सी दुकान के पहलू में खड़ी हो गई। ऐसा लगता था जैसे वो अपने पीछे से आने के लिए कह रही हो। मैं बिल्ली की जानिब बढ़ गया। मैं जैसे ही बिल्ली के नजदीक पहुंचा तो वो दुकान में दाखिल हो गई। मैं भी उसके पीछे चलने लगा। ये एक पुरानी लाइब्रेरी की दुकान थी जो अंदर से काफी बड़ी थी। पहले हिस्से में किताबों की शेल्फें थी, जबकि अगले हिस्से में अखबारात के अंबार तरतीब से रखे हुए थे जो काफी पुराने लगते थे और मिट्टी से अटे पड़े थे। वो बिल्ली चलती हुई एक अंबार के पास आकर रुक गई। फिर वो मुड़ी, मुझे देखा और अपनी अगली टांगें उठाकर उस अंबार के 5 नंबर वाले अखबार को अपने पंजों से कुरेदने लगी। वो सिर्फ एक ही अखबार के बंडल को कुरेद रही थी। यूं लगता था जैसे वो मेरी तवज्जो उस बंडल की तरफ मबजूल करवाना चाहती है। मैं आगे बढ़कर अंबार से बंडल उठाकर साइड पर रखने लगा। बिल्ली मुझे अखबार हटाकर रखते हुए देखकर साइड में हो गई। मतलूबा बंडल निकालने के बाद मैंने बिल्ली की तरफ देखा, मगर मैं दंग रह गया क्योंकि वहां पर अब वो बिल्ली मौजूद नहीं थी। इसी कश्मकश में लाइब्रेरी का मालिक मेरे पास आया और बोला, जी साहब, क्या ढूंढ रहे हैं आप? बस कुछ पुराने अखबारात का मुताला करना था, मैंने मुख्तसर कहा तो वो बोला, ठीक है, आप टेबल पर बैठ जाएं। इस लाइब्रेरियन की हिदायत पर अमल करते हुए मैं मतलूबा जगह पर आकर बैठ गया और अखबारात को खोलकर पढ़ने लगा। उस एक बंडल में पूरे साल के अखबारात थे जो कि 50 साल पुराने थे। मैंने पहले अखबार का सरसरी मुआयना किया और उसे साइड में रख दिया। इस अखबार में मुझे कोई खास चीज नजर नहीं आई। दूसरे अखबार को मैंने जैसे ही निकाला तो पहले सफ़े पर मौजूद हेडलाइन पढ़कर मैं चौकन्ना हो गया। वहां पर सुर्खी में बड़े हरूफ में दर्ज था, गोल्डन टाउन के ज़ेली बैंक में डकैती की वारदात, डाकू 2 करोड़ रुपए लेकर फरार, बैंक मैनेजर के मुलविस होने का खदशा। मैंने तफसील से पढ़ना शुरू किया। दिन दहाड़े एक आदमी बैंक में आया और थैले में बंद 2 करोड़ रुपए का कैश लेकर फरार हो गया। उसने गार्ड को पहले गोली मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस की जानिब से इत्तला मिली है कि इस वारदात में बैंक मैनेजर के मुलविस होने के कवी इम्कानात हैं, क्योंकि इतनी बड़ी रकम की एक बैंक से दूसरे बैंक में मुंतकली और आने का वक्त सिर्फ मैनेजर को ही मालूम होता है। डकैती की वारदात पढ़ने के बाद मैंने अगले रोज अखबार पढ़ा। उसमें लिखा था, ज़ेली बैंक के मैनेजर को ज़ेरे तामीर घर जो कि हाल ही में बने चाइना टाउन की गली नंबर 19 में वाक़ है, उस घर से बैंक मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद मैंने अगले दिन का अखबार पढ़ा जिसमें डकैत के बैरून मुल्क फरार होने की खबर लगी थी, जबकि बताया गया था कि बैंक मैनेजर से तफ्तीश शुरू है। जब मैंने अगले दिन के वर्क गर्दानी की तो पता चला कि बैंक मैनेजर के खिलाफ सबूत ना होने की वजह से उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया है, जबकि डकैती करने वाले से मुतालिक बार बार अखबारात में यही तस्करा होता रहा कि मुजरिम बैरून मुल्क फरार हो चुका है। कुछ अरसे के बाद ही डकैती एक मुअम्मा बनकर रह गई। मैंने अखबारात की सुर्खियों के मोबाइल से तस्वीर निकाली। इस केस की गुत्थियां सुलझने लगी थी और मैं किसी नतीजे तक पहुंच चुका था। मेरे जहन में बनने वाली कहानी फिलहाल मफरूज़ों पर ही मबनी थी, मगर मुझे कवी यकीन था कि मैं सलमा की ज़िंदगी बचाने में कामयाब हो जाऊंगा। इस मामले में पुलिस को शामिल करने का वक्त आ गया था। लिहाजा लाइब्रेरी से बाहर आकर मैंने मिस्टर आमिर को कॉल की और थाने में बुलाया और तमाम वाक़यात उसके गोश गुजार कर दिए और ये भी बता दिया कि सलमा की ज़िंदगी कैसे बचाई जा सकती है। मिस्टर आमिर को एतमाद में लेने के बाद मैंने उन्हें बताया कि वो अब रिपोर्ट फाइल करें ताकि इस गुत्थी को सुलझाया जा सके। मिस्टर आमिर और मैंने मिलकर पुलिस को तमाम हक़ाइक़ बताए और क्योंकि मकान नंबर 19 में पहले भी 7 कत्ल हो चुके थे, इसलिए पुलिस भी इस मामले में हर मुमकिन मुआवनत के लिए तैयार थी। लेकिन इन तमाम बातों में अहम बात यह थी कि उस बैंक मैनेजर का जिंदा होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बैंक डकैती को 50 साल गुजर चुके थे। हम वहीं पर बैठे रहे जब तक पुलिस वालों ने बैंक मैनेजर के घर का पता नहीं करा लिया और मुझे ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि वो ज़ईफ़ उल-उम्र हो चुका था मगर जिंदा था। मगर बैंक मैनेजर को गिरफ्तार करने के लिए मेरी मुआवनत की ज़रूरत थी, क्योंकि गिरफ्तारी ठोस सबूत के बिना मुमकिन नहीं थी और ठोस सबूत मैं ही जानता था कि कहाँ पर है। पुलिस वालों को साथ लेकर हम मिस्टर आमिर के घर में आ चुके थे। फिर हम सलमा के कमरे में गए जो कि इस्तराबी कैफियत में कमरे में टहल रही थी। यकीनन मिसेस शाजिया ने उसे हमारे आने की खबर पहुंचा दी थी। कमरे में मिस्टर आमिर, मिसेस शाजिया, रुखसाना और सेलमेफ भी मौजूद थी, जबकि पुलिस एहलकार भी कमरे में दाखिल हो चुके थे। वर्दी में मलबूस एक पुलिस वाले ने पूरे कमरे की अपने डिजिटल सरकारी कैमरे से तस्वीर बनाई।
پھر میری ہدایت پر وارڈروب کو دیوار سے ہٹا دیا اور میرے کہنے پر چند پولیس والوں نے دیوار کے اس حصے کو گرانا شروع کر دیا جہاں پر وارڈروب رکھا ہوا تھا۔ پولیس والوں نے جلدی دیوار گرا دی۔ دیوار میں شگاف پڑ چکا تھا اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اگر میرا شک غلط ثابت ہو گیا تو مجھے بڑی خفت اٹھانا پڑے گی۔ پھر میری نشاندہی پر پولیس والوں نے زمین کی کھدائی شروع کر دی۔ پہلے فرش کو توڑا گیا، نیچے نرم زمین تھی۔ تھوڑی دیر کھدائی کے بعد کدال کسی چیز سے ٹکرائی تو ایک اہلکار بولا، سر نیچے کچھ ہے۔ تمام لوگ گھڑے کے نزدیک ہو گئے۔ اہلکاروں نے اب احتیاط سے کھدائی شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک انسانی وجود سیاہ رنگ کے بوسیدہ کپڑے میں لپٹا ہوا نمایاں ہو گیا۔ سیاہ رنگ کا کپڑا اتار کر دیکھا جبکہ اس میں لپٹا ہوا شخص ڈھانچہ بننے کی حد کو پہنچ چکا تھا۔ چمڑی اس کے گال کے اندر دھنسی جا رہی تھی۔ ایک اہلکار نے جھک کر کپڑا اس کے منہ سے ہٹایا تو یہ میں دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ مرے ہوئے انسان کے منہ اور ہونٹوں پر ضرب کا نشان تھا جہاں سے جلد گل سڑ چکی تھی۔ اس کا اوپری ہونٹ شدید چوٹ کی وجہ سے کٹ گیا تھا اور میں صاف دیکھ سکتا تھا کہ اس کے اوپر والے دانت میں سے ایک دانت غائب تھا۔ کیمرہ مین تصویر بنانے میں لگا ہوا تھا۔ میں نے سلمہ سے کہا کہ پلیز مجھے اس دانت کی ضرورت ہے جو تمہارے دوست نے دیا تھا۔ سلمہ لاش کو دیکھ کر دنگ کھڑی ہوئی تھی۔ میرے مخاطب کرنے پر وہ چونکی اور دراز سے دانت نکال کر میرے ہاتھ میں رکھ دیا۔ پولیس والے حیران کھڑے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں گڑھے میں اتر گیا۔ پورا کمرہ بدبو سے بھر گیا۔ تمام لوگوں نے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ میں جھک کر دانت مرے ہوئے انسان کے ٹوٹے ہوئے دانت کی جگہ پر رکھ دیا تو وہ فٹ بیٹھ گیا۔ یہ دانت اسی شخص کا تھا۔ میں باہر نکل آیا اور انسپیکٹر سے بولا، اب آپ بینک مینیجر کو گرفتار کر سکتے ہیں اور بہتر ہوگا کہ اگر اسے ایک بار یہاں لایا جائے تاکہ وہ اس لاش کو دیکھ لے۔ انسپیکٹر نے فوراً اپنے ساتھ آئے ہوئے اہلکار کو ضروری ہدایت دی اور لاش سے تمام لوگوں کو دور کرنے میں مصروف ہو گیا۔ سلمہ اپنے اطمینان سے کھڑی ہوئی تھی۔ عامر اور شازیہ بھی قدرے سہل دکھائی دے رہے تھے جبکہ رخسانہ سلمہ کو اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ پر بیٹھی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹوں کے تھکا دینے والے انتظار کے بعد پولیس اہلکار ایک 70 سے 80 سال کے معمر شخص کو لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ بوڑھے شخص کی نظریں جھکی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اس بوڑھے شخص کے علاوہ ایک نوجوان 3 پیس سوٹ میں ملبوس خرامہ خرامہ چلتے ہوئے آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ناراضگی واضح تھی۔ یقیناً وہ اس بوڑھے شخص کا بیٹا تھا اور اپنے ضعیف العمر باپ کی ایسی گرفتاری پر نالا دکھائی پڑتا تھا۔ گھڑے کے قریب آ کر وہ بوڑھا بینک مینیجر گھٹنوں کے بل گر گیا اور اپنی آنکھوں کو ہاتھوں سے ڈھانپے رونے لگا۔ آنسو اس کی سفید داڑھی کو تر کر رہے تھے جبکہ پینٹ کوٹ میں ملبوس نوجوان پھٹی پھٹی نظروں سے لاش کو گھور رہا تھا۔ میں آگے بڑھا اور بوڑھے بینک مینیجر کے کاندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنا جرم قبول کر لیں گے۔ معافی کا وقت تو یقیناً گزر چکا مگر گناہ کا ازالہ باقی ہے جو کہ آپ ہی کو ادا کرنا ہوگا۔ بوڑھا شخص روتا ہوا اس بات میں سر ہلا رہا تھا۔ پھر اس نے کپ کپاتی آواز میں بولنا شروع کیا، شاہد میرا دوست تھا اور زندگی میں کچھ کرنا چاہتا تھا مگر حالات اس کے خلاف تھے۔ ایف اے کرنے کے دوران ہی اس کی والدہ کو دل کی بیماری لاحق ہو گئی جس کے علاج کے لیے 20 لاکھ روپے کی ضرورت تھی جبکہ شاہد متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور اسے اتنے روپوں کا انتظام اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ مجھ سے مدد مانگنے آیا، تبھی میرے دل میں بینک لوٹنے کا خیال آیا اور میں نے بہترین پلان بنایا اور ہم اس میں کامیاب ہو گئے۔ یہ مکان نمبر 19 اس وقت زیر تعمیر تھا۔ ہم نے یہاں پر ملنے کا پلان بنایا۔ ایک دن کے بعد جب میں اور شاہد اس زیر تعمیر مکان میں ملے تو وہ بہت ہی خوش تھا مگر میری سوچ کچھ اور تھی کیونکہ پولیس والے مجھ پر شک کر رہے تھے، لہٰذا اگر شاہد پکڑا جاتا تو میں بھی گرفتار ہو جاتا۔ اسی ڈر کے پیش نظر میں نے اینٹ کا وار شاہد کے چہرے پر کیا جس کی وجہ سے اس کا ایک دانت ٹوٹ کر گر گیا جبکہ شاہد شدید ضرب کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ شاہد کے پاس سیاہ رنگ کا کپڑا تھا جس سے وہ چہرہ ڈھانپ کر آیا تھا۔ میں نے اسی کپڑے میں اس کی لاش کو لپیٹا اور گڑھا کھود کر دفنا دیا۔ کیونکہ گھر زیر تعمیر تھا لہٰذا کسی نے کھدائی کا نوٹس نہیں لیا اور اوپر فرش ڈال دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں حالات کا جائزہ لینے کے لیے واپس مکان نمبر 19 میں آیا تو پولیس والے جو میرا پیچھا کر رہے تھے مجھے گرفتار کر کے لے گئے۔ کچھ عرصے تک کیس چلا، نہ ہی شاہد ملا اور نہ ہی میرے خلاف کوئی ٹھوس شواہد ملے۔ پھر بینک کو انشورنس کا پیسہ مل گیا اور یہ کیس ٹھنڈا پڑتے ہوئے بند ہو گیا، لیکن میں اس قتل کو کبھی نہیں بھول پایا۔ میں پھانسی کا حقدار ہوں۔ بوڑھا مینیجر
زارو قطار رونے لگا، جبکہ مسٹر عامر سمیت سب لوگ اس کیس کو اس طرح پائے تکمیل تک پہنچتے ہوئے دیکھ کر غمگین تھے، کیونکہ ایک تو مرنے والا غلط ٹائم پر قتل کیا گیا، جبکہ اس کی والدہ کو اس کی سخت ضرورت تھی، اور بالآخر آج اس کا قاتل اس کی لاش کے پاس بیٹھا ماتم کدا تھا اور یقیناً پھانسی کے تختے پر لٹکنے والا تھا، مگر اس کی عمر دیکھ کر دکھ ہوتا تھا۔ اس ضعیف العمر شخص کا بیٹا لاش کو بغور دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پولیس والے لاش اور بوڑھے بینک مینیجر کو لے جا چکے تھے، جبکہ میں سوچ رہا تھا کہ جانور بھی کتنے وفادار ہوتے ہیں، کہ سلمہ کی بلی مر کر بھی اس کی زندگی کے لیے فکر مند تھی، اور اس کیس کو حل کرنے میں بڑی حد تک بلی کا کردار بھی تھا۔ بہرحال میرا پہلا کیس حل ہو چکا تھا۔ مسٹر عامر کی فیملی سے داد وصول کرنے کے بعد میں اپنا آفس کی جانب چل دیا، نہ جانے کوئی اور مصیبت کا مارا میرا انتظار ہی نہ کر رہا ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔